बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ एक ऐसी औरत के बारे में जिसका अंजाम देखकर सारे गांव वालों की चीखें निकल गईं। सारे गांव वाले हैरान और परेशान हो गए कि कैसे एक तवाइफ औरत अजीब जानवर बन गई। उसके साथ अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया? जालिम औरत का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसके करने से अल्लाह पाक ने उसे ऐसी भयानक सजा दी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बगदाद के शहर में एक नेक और खूबसूरत बादशाह रहता था जिसकी खूबसूरती और रहमदिली की हर कोई तारीफ किया करता था। उसका बेटा पैदा हुआ तो उसकी बीवी इस दुनिया से चल बसी। बादशाह अपनी बीवी की जुदाई में परेशान हो गया और फिर वो चाहता था कि अपने बेटे की अच्छी तरबियत करे। इसी वजह से बादशाह ने अपने बेटे को मस्जिद के एक मौलवी साहब के हवाले कर दिया कि वो इसकी तालीम और तरबियत करे ताकि वो नेक सीरत बने। अब जब वो लड़का बड़ा हो गया, अपना कमाना खाने लगा, तो उस मौलवी ने उसे एक अलहदा घर में रख दिया। अब उसके घर में एक छोटा सा तोता भी था। नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वो तोता भी उसके पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो तोता भी उस नौजवान को देखकर थोड़ा थोड़ा बोलता था और कुरान पाक की आयतें सीखा करता था और उनको अपने ज़ुबान से अदा किया करता था। और फिर उस नौजवान ने उस तोते को ये भी सिखाया था कि हमेशा सच बोलना, सच बोलने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाता है। अब उस नेक अल्लाह वाले के घर के पास एक तवाइफ का कोठा था और वो तवाइफ अपने घर में रहती थी और वहीं पर लोग उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने आया करते थे। तवाइफ जो कि बहुत खूबसूरत थी, तो एक दिन उस तवाइफ के नौकर ने उस तवाइफ से कहा कि आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान ऐसा भी है जिसने कभी आपको नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तो वो हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे हुस्न का पूरा गांव दीवाना है और वो ऐसा शरीफ है। तो उस नौकर ने बतलाया कि वो एक ऐसा शरीफ इंसान है, वो सीधा घर आता है और मस्जिद से घर तक वापस सिर्फ उसकी रसाई है। तो वो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलिम हाफिज है जो कि दीवाना ना होगा? एक दिन उस बदकार औरत ने अपना भेष बदला और मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि वो नौजवान आए और किसी न किसी बहाने से वो इसे बुला सके और बहका सके। अब जब वो नौजवान लड़का नमाज पढ़ने आता, कभी भी नज़र उठाकर उसको नहीं देखता, नज़र झुकाकर मस्जिद में जाता और नज़र झुकाकर वापस अपने घर को चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर उस लड़के ने कभी नज़र उठाकर उस तवाइफ की तरफ नहीं देखा था। एक दिन वो तवाइफ जानबूझकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उस नौजवान ने जब उस लड़की को ज़मीन पर पड़े हुए देखा तो उस नौजवान ने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है। वहाँ खड़े हर इंसान ने कहा कि इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि उस तवाइफ ने अपना भेष बदला हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा कि इसको उठाइए और मेरे घर पर पहुंचा दीजिए। फिर वो उसको उठाकर उस लड़के के घर ले गए। वो बदकार औरत बहुत खुश हुई कि मेरा पहला बार कामयाब हो गया है। अब मैं इस नौजवान यानी इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में वार करूँगी। उस नेक नौजवान ने जब उस बदकार औरत से पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो वो बदकार औरत कमज़ोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी वार शुरू कर दिया कि कहने लगी कि अगर इस नौजवान की जगह कोई बूढ़ा इंसान भी होता तो वो भी मेरे पीछे आता। ये किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई इशारा ही नहीं समझ रहा। अब उस अल्लाह वाले नौजवान ने उस तवाइफ से पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम औरत हैं और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। तो वो बदकार औरत कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी? उस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सब सुनना तो था तो वो बदकार औरत सोचने लगी कि मैं किस तरह गुनाह कर लूं, मगर फिर वो थक हार कर हर तरीके से नाकाम रही। सुबह
اس اللہ والے نوجوان نے مسجد جا کر اسی مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو۔ آخر کار ایک نہ ایک دن تو تم نے شادی کرنی ہے، اس لڑکی کو بتاؤ۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں اس سے یہ جا کر تم لازمی اسے کہو، دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہے۔ تو وہ گیا اور جا کر اس بدکار عورت سے کہنے لگا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوچنے لگی کہ میرا تو ارادہ اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ کر اس کو بدنام کرنے کا ہے، میں اس نیک اللہ والے شخص کے ساتھ نکاح تو نہیں کر سکتی۔ پھر اس اللہ والے نوجوان نے کہا، اس عورت نے نوجوان سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے ایک رات کا وقت دو۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک رات کا وقت دیتا ہوں۔ وہ رات بھر بدکار عورت یہ سوچتی رہی کہ اب کیا کروں۔ پھر اس نے سوچا میں اس سے نکاح کر لیتی ہوں، کسی نہ کسی طرح میں اسے پا تو لوں گی، اور پھر جب میں اسے پا لوں گی تو اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ صبح اٹھ کر اس نے اس اللہ والے نیک شخص کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس شخص نے مسجد میں جا کر مولوی صاحب کو بتا دیا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہے۔ سب بہت خوش ہو گئے اور سب نے مل کر اس کے نکاح کی تیاری کی۔ پھر اس لڑکی بدکار کا نیک اللہ والے شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ شادی کو کچھ دن گزرے کہ اس لڑکی کا اس اللہ والے لڑکے سے دل بھر گیا۔ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا تو اس بدکار عورت کو تکلیف ہوتی کہ یہ عبادت کیوں کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بدکار عورت اس اللہ والے شخص سے دور ہونے لگی۔ اس بدکار عورت نے اپنے نوکر کو بلوایا۔ جب اس کا نوکر دن کے وقت اس بدکار عورت کے پاس آیا تو وہ کہنے لگی کہ اب میرے اس شخص سے دل بھر گیا ہے، میں تو یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، نہ ہی میں اب یہاں اور ایک دن بھی رہ سکتی ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے یہاں سے نکالو۔ تو وہ نوکر کہنے لگا اب آپ یہاں سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ آپ اس شخص کے نکاح میں ہیں۔ آپ نے اس وقت نہیں سوچا تھا جب آپ نکاح کر رہی تھی، یہ شخص جب تک آپ کو طلاق نہیں دے گا آپ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ نیک اللہ والا شخص آپ کا شوہر ہے اور وہ دل و جان سے آپ کو بیوی مانتا ہے۔ اگر تم اس سے طلاق لے کر اسے چھوڑ دو تو پھر اپنے کام پر واپس آ سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ مجھے کسی بھی صورت طلاق نہیں دے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھر اس نے اپنے نوکر کے ساتھ مل کر ایک پروگرام بنایا، کیوں نہ اسے زہر دے کر مار دیا جائے، جب یہ مر جائے گا تو خود بخود میں اس کے چنگل سے آزاد ہو جاؤں گی۔ پھر اس نے رات کو جیسے تیسے بسر کر لیا۔ صبح کے وقت جب وہ لڑکا اپنے کام پر چلا گیا تو اس طوائف نے اس بدکار عورت نے زہر منگوایا اور کھیر بنا کر اس کھیر میں زہر کو ملا کر رکھ دیا۔ جب شام کو وہ اللہ والا واپس گھر آیا تو وہ کھیر اس لڑکے کے سامنے رکھ دی۔ جبکہ طوطا وہ منظر دیکھ رہا تھا تو وہ چلانے لگا کہ بچاؤ 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 بچاؤ۔ جب اس اللہ والے شخص نے اسے ایسے بچاؤ بچاؤ چلاتے دیکھا تو اس نے اسے جھڑک کر خاموش کروا دیا کہ خاموش ہو جاؤ، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، اور پھر اس نے وہ کھیر کھا لی۔ جیسے ہی اس نے وہ کھیر کھائی تو آدھی رات کو اس کے پیٹ میں درد شروع ہوتا گیا اور پھر وہ تڑپتا ہوا دم توڑ گیا۔ اس وقت تک بدکار عورت نے اپنے نوکر کو بلوا لیا تھا اور ایک گڑھا کھدوایا۔ گڑھا کھود کر اس میں اسی گھر کے صحن میں ہی اس لڑکے کو دفن کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب وہ یہ کام کر رہی تھی اس وقت یہ سارا کچھ وہ طوطا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بدکار عورت طوطے کی جانب بڑھی اور اسے کہنے لگی کہ اگر تم نے زبان کھولی یا بچاؤ بچاؤ کی آواز نکالی تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے نوکر کے ساتھ واپس کوٹھے پر آ گئی۔ اگلی صبح ہوئی۔ صبح کی نماز کے وقت جب وہ نیک اللہ والا شخص مسجد نہ پہنچا تو مولوی صاحب تھوڑے حیران ہوئے کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ نوجوان نیک انسان مسجد نماز کے لیے نہ آئے۔ لیکن ظہر عصر تک جب وہ نہ پہنچا تو مغرب کے وقت انہیں تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ خیر تو ہے، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے یا اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے اسی بات کا تذکرہ اپنی بیوی سے کیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں،
ہو سکتا ہے کہ وہ نیک انسان چونکہ شادی نہیں ہوئی ہے اس کی، ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گیا ہو یا اپنے بادشاہ باپ سے ملنے چلا گیا ہو، تب وہ اس بات پر خاموش ہو گئے۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے تو ایک رات وہ سو رہے تھے جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان اس کے منہ سے خون بہہ رہا ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور بہت ہی سخت پریشانی کے عالم میں ہے۔ جب وہ صبح بیدار ہوئے تو اس خواب کو دیکھ کر تھوڑے پریشان ہو چکے تھے، لیکن اگلی رات جب انہوں نے دوبارہ وہی خواب دیکھا تو اب انہیں زیادہ پریشانی لاحق ہونے لگی اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اب وہ صبح اٹھے، اس کے گھر کے دروازے پر گئے تو گھر کا دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ پھر وہ گھر واپس آئے اور اپنی بیوی کو بتلا کر بادشاہ کے محل جا پہنچے۔ جب بادشاہ کے پاس جا پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، خیریت ہے، کیسے ہو، میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو وہ حیران ہوا کہ اگر بیٹا اس کے پاس ہوتا تو مجھ سے نہ پوچھتا کہ بیٹا کیسا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وہ نوجوان لڑکا نہیں آیا۔ پھر اس نے بادشاہ کو بتلایا کہ ایسے ایسے شادی کے بعد اب 4 دنوں سے وہ غائب ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا، اس کے گھر کا دروازہ بھی بند ہے۔ میں نے یہی سمجھا کہ شاید آپ سے ملنے آیا ہے، اسی وجہ سے میں اس کا پتہ کرنے آیا ہوں، اور چونکہ خواب میں اسے پریشان حال میں اور دیکھ چکا ہوں تو بادشاہ کو بھی تھوڑی پریشانی لاحق ہونے لگی۔ جلدی جلدی بادشاہ اور وہ واپس وہاں سے نکلے۔ اب بادشاہ نے مشورہ دیا کہ پہلے اس کے گھر کی تلاشی لینی چاہیے تاکہ گھر میں جا کر چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہو سکے، پتہ چلایا جا سکے کہ وہ خود گھر سے باہر گئے ہیں، کئی ساز و سامان لے گئے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ جب وہ گھر کے اندر دروازے کو توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر وہ طوطا موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے اس اللہ والے بوڑھے شخص کو دیکھا تو فوراً بچاؤ بچاؤ کہہ کر چلانے لگا۔ تو اس اللہ والے نیک بزرگ کو احساس ہوا کہ شاید کچھ غلط ہو چکا ہے۔ وہ فوراً بھاگ کر اس طوطے کے پاس گئے اور پوچھا کہ وہ نیک شخص کہاں ہے، تو اس نے بار بار صحن کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہاں گئے تو انہیں مٹی کچھ کھدائی کی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ مٹی کھودی تو اس کے اندر سے اس نوجوان کی لاش باہر نکل آئی، جسے بغیر غسل کے، بغیر کفن کے ایسے ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس نوجوان کو غسل دیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اسے کفن پہنایا اور پھر اس کو قبرستان میں جا کر دفن کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس عورت کی جانچ پڑتال شروع کر دی کہ آخر وہ لڑکی تھی کون۔ تب اس طوطے نے بتلایا کہ وہ ایک طوائف تھی، بدکار تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ ذکر کیا تو اس اللہ والے کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، واقعی وہ وہی طوائف تھی جس کا گھر قریب ہی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے طوائف کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی کہ جو کوئی ہو جلدی باہر آؤ۔ تو وہ نوکر باہر آیا، اسے دیکھ کے اٹھتے ہی وہ پہچان گئے کہ یہ شخص بھی اکثر اس گھر میں آتا جاتا تھا۔ اب اس اللہ والے نیک بزرگ نے اس سے کہا کہ اپنی مالکن کو جلدی بلاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ باہر نہیں آ سکتی، آپ کو جو کام ہے مجھ سے کہیے۔ تو وہ بادشاہ سخت ایکشن میں آ گیا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پہنچے اور وہ نہیں آ سکتا۔ تب وہ اسے بتلانے لگا کہ جیسے ہی وہ اسے مار کر وہاں سے نکلی تھی اور پھر جیسے ہی وہ آئی اور گناہوں بھری زندگی میں قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سزا کے طور پر ایک جانور بنا دیا۔ وہ ایک جانور بن چکی ہے جسے کبھی بھی دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ کبھی انسان بھی تھی۔ اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، اور چونکہ میں نے اس کام میں اس کا ساتھ دیا تھا تو اب آہستہ آہستہ میں بھی جانور بنتا جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو بادشاہ نے اندر جا کر اس کے بیسمنٹ میں تہ خانے میں جب دیکھا تو وہ وہاں پر موجود تھی، اسے وہاں سے باہر نکالا، اسے مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ اگر جو کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اب وہ جنگل جنگل، گاؤں گاؤں، گلی گلی بھٹکتی پھرتی ہے۔ دوسرے جانور، کبھی اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کبھی کوئی حملہ کرتا ہے کہ یہ جانور ہے۔ اس طرح وہ عورت اپنے انجام کو پہنچی۔